बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात, आपने अभी चंद लम्हात पहले इमरान खान साहब की तकरीर सुनी। जलसा भरपूर था, लोग भी वहां पे थे और इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू थी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी स्पिरिट बड़ी हाई नजर आ रही है। हुकूमत का कल तक ख्याल ये था कि ये खिलाड़ी हार चुका है और अब शायद ये नाकामी का ऐलान करेंगे आज, लेकिन उनकी गुफ्तगू में, उनके लहजे में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में किसी जगह हार नजर नहीं आ रही थी। उनकी स्पिरिट बहुत हाई थी और फोर्स उनके लहजे में बहुत ज्यादा थी। बल्कि इससे पहले जब भी वो बात करते थे तो पिछले दिनों में हमें यह महसूस हुआ कि उनके लहजे में अब एहतियात आ गई, लेकिन आज उन्होंने एहतियात भी साइड पर रखकर ज्यादा खौफनाक अल्फाज का इस्तेमाल किया। लेकिन इस सारे मामले में आज की जो तकरीर है उसमें एक चीज बड़ी ज्यादा नोटेबल है, जिसका इजहार मैं आपके सामने करूंगा, कि उन्होंने अपना अगला लाहे अमल नहीं बताया, जिसके बारे में आज पीटीआई के कारकुनों का ख्याल यह था कि वो शायद 15 दिन के बाद दोबारा धरने का ऐलान करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई नया लाहे अमल नहीं दिया। हुकूमत क्या सोचती है, अपोजिशन क्या सोचती है, ये वो सारी चीजें, वो सारे सवाल अभी हम आज की प्रोग्राम में, आज की ट्रांसमिशन में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, आपने इमरान खान साहब की तकरीर सुनी होगी, फोर्स बहुत है, स्पिरिट बड़ी हाई है उनकी, तो आप महसूस नहीं करते कि वो पीछे नहीं हटे, वो अपने मौकफ से 1 इंच पीछे नहीं हटे और आने वाले दिनों में वो ताबड़तोड़ हमले करेंगे आप पे? चौधरी साहब, मैंने तो स्पीच नहीं सुनी, आपकी गुफ्तगू से मुझे पता लगा है उन्होंने क्या कहा है। तो हाई होने के तो बहुत तरीके होते हैं ना, कि किस तरह हाई हुआ जाए, उसके बहुत तरीके होते हैं, उसकी तफसील में ना जाए तो मेरे ख्याल बेहतर है। तो ये देखें, ये सारी सियासत, गलत एस्टिमेशंस और गलत जो तखमीने हैं सियासी, उन पे उनकी सियासत बेस्ड है। आपको याद है 97-98 में भी इन्होंने कहा था कि मैं 250 सीटें लूंगा 97-98 में, और अपनी 8 सीट गए थे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मीडिया जो है, अगर मीडिया इनको 3-4 दिन के लिए थोड़ा सा इनका कवरेज जो है जरा नॉर्मल कर दे, तो ये वैसे ही जो है, ये इनकी सियासी जो है ना, वो डिमाइस हो जाएगी। तो ये डिलूजनल है बंदा, ये इनका ऑप्टिमिज्म जो है ना वो डिलूजनल है। इसलिए ये इसका कुछ सीरियसली ना लिया करें। मैं तो नहीं सीरियसली लेता। तो ये अगर हुकूमत सीरियस ना लेती तो 6000 शेल इस्तेमाल न करती टीयर गैस के, हम एफसी ना आते। देखिए, मैं सीरियसली लेता हूँ इंतखाबी सियासत की नुक्ता नजर से। वो जो है ना, वो जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि ज्यादती है उस तरह सीरियसली है। तो ये इन्होंने कर लिया जलसा, आखिर उनके सपोर्टर्स भी हैं, उनके वोटर्स भी हैं। लेकिन आप मेरी एक बात सुने चौधरी साहब, मैंने ये सबक आपसे ही जो है सीखा हुआ है। आप बताएं कितने वोट लिए थे असद उमर ने इस्लामाबाद से, बताएं आप। 48,000 कुछ सौ थे। 48,000। ये पिंडी से दोनों सीटें मिला के कितने वोट लिए थे? ये तकरीबन, अगर फर्ज कीजिए कि टेक्सला की सीट मिला लीजिए, इमरान खान साहब की सीट मिला लीजिए, 2.5 साहब की मिला लीजिए, 2.5 लाख वोट बनता है, इसमें कोई शक नहीं। तो 2.5 लाख वोट सिर्फ जो है वो इनकी जो है 10, 12, 15 मील के रेडियस के अंदर मौजूद है इनका। और आज का जलसा देख लें, मैं तो कोई एस्टिमेट नहीं दे रहा कि जलसे में 10 लाख आदमी था या 12 लाख आदमी था, कोई एस्टिमेट नहीं दे रहा। लेकिन मैंने जो 2.5 लाख वोटर इनकी जो है आपने गिनवाया है, उसके बाद आप तो, मेरा मतलब पुराने सहाफी, मोतबर सहाफी हैं, खिलाड़ी हैं इस मैदान के। आपने इन रेगजारों में बड़ी रेत और खाक छानी है। तो आप बताएं, मैं जो बात जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ? लेकिन साहब, आपकी बात दुरुस्त हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है कि जितना क्राउड इमरान खान को पुल करना चाहिए था वो नहीं कर सके। खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा लोग नहीं आए, पंजाब से नहीं आए, पूरे बलोचिस्तान और सिंध से कोई काफिला नहीं आया, कश्मीर से नहीं आया, गिलगित बल्तिस्तान से नहीं आया, और इस्लामाबाद और रावलपिंडी और टेक्सला से लोग नहीं निकले। मैं आपका ये जो आपकी दलील है मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब की जो टोन है, जो उनका लबो लहजा है, जो उनकी स्पिरिट है, वो बहुत हाई है। इसका मतलब ये है कि मेरा मतलब है टोन जो है, मेरी बच्चों साहब मेरी गल सुनो ना, और टोन हाई करके हाई करना या पुशल ते खलोंदे और भी बड़े तरीके होंगे।
میری گل تھی سمجھ کرو نہ میرے منہ کو غلط گل کڑواؤ کیوں کیا ہے نہ کام نہ کرو ہے جڑا ہے نہیں سر یہ بہت سیریس چیز ہے اور بڑے طریقے ہوں گے کہ دیکھیے آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ کل کے بعد یہ شو ختم ہو جائے گا، لیکن آج عمران خان صاحب کی صرف گفتگو سن لیں، آپ انٹرنیٹ پہ جا کر ان کی تقریر دیکھ لیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ بندہ ایک انچ پیچھے نہیں ہٹا۔ اچھا صاحب فلم لکھ دیں بھی 2-3 ہفتے لگ ہی جاندے گے کوئی نہیں، اللہ خیر کرے دا، کوئی نہیں جو کل انہاں نال ہویا ہے او دے واسطے تھوڑی ساری شرم تے حیا چاہیے کہ باقی کوئی گل نہیں۔ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب اگلے 15 دن میں دوبارہ دھرنا دے سکتے ہیں اور اس میں علامہ طاہر القادری صاحب ان کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ اور میں چوئی صاحب مجھے آپ نے وہ آج واٹس ایپ پہ کہا تھا بیٹھ کے بات کر لیں گے، سطحی خیرن ہے، کوئی ایسی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ ہمیں جو ہے نا میڈیا سے میری درخواست ہے کہ اس ملک کی جو اصل پرابلمز ہیں، جو اس ملک کی اچیومنٹس ہیں، ان پہ بھی تھوڑا سا فوکس ان پہ بھی کریں۔ سی پیک ہے، ہمارا ضرب عضب کی کامیابیاں ہیں، دہشت گردی کے خلاف کامیابیاں ہیں، ہماری پرابلمز بھی ہیں ایسٹرن بارڈر پہ، ویسٹرن بارڈر پہ، ان پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں۔ اس بندے کو آپ جتنا مرضی فوکس کریں، کچھ نہیں جو بنائے گا، ہی از اے بیڈ انویسٹمنٹ۔ ایسے دو نقطے آپ سے آخری سوال ہے۔ ایک تو انہوں نے اپنی تقریر کے آغاز میں بار بار دونوں آپ کے لیڈرز کو گیدڑ کا لفظ استعمال کیا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں بھی دہرا رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن سر یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے اس کے لیے کوئی پیرامیٹر بنائے سر، اس ملک میں کوئی فیصلہ کریں آپ۔ شام کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کی سینٹر کی وکٹ اڑ جائے گی، وہ کہتے ہیں ضرور اڑے گی۔ چلیں میں وہ اللہ وکٹیں اڑانے والا ہوتا ہے، وہ تو عز و منتشا، وہ تو ذل و منتشا، وکٹ جو ہے عمران خان کے کہنے پہ نہیں اڑتی۔ میں یہ بات جو ہے میرا آپ کے اور میرے ایمان کا یہ حصہ ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ مجھے بتائیں سیاست میں آپ کی بڑی گہری نظر ہے، پچھلے 25-30 سال سے آپ سیاست کے کو اینالائز کر رہے ہیں، بحیثیت کالم نویس، بحیثیت ایک صحافی کے، بحیثیت ایک اینکر پرسن کے، مجھے آپ کا بڑا احترام ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ 4 دن جو ہے بنی گالہ میں بیٹھا رہا ہے، کورٹ میں بھی نہیں آیا، اب صبح کورٹ میں بھی آ رہا ہے، اور یہ آ گیا ہے، اب جلسہ کرنے آ گیا ہے، وہ پہلا کل ہی اتنے چھپ کے بیٹھا رہا ہے چوہے وانگر، لوگوں کو گیدڑ کہتا ہے، خود تو میرا مطلب ہے وہ پیڑا یا گٹر والا چوہا ہے۔ خیر صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، میرا خیال ہے آپ بھی تھوڑے سے الفاظ میں احتیاط کریں۔ I want to pay him the same coins، جس طرح کی زبان وہ بولے گا اس طرح کا اس کو جواب ملے گا۔ یہ بات آپ کی درست ہے، بہرحال یہ ایک پیرامیٹر بننا چاہیے، قانون بننا چاہیے اس ملک میں کہ کون سی زبان ہے جو پارلیمانی ہے، کون سی غیر پارلیمانی ہے، تب تک اس کو جواب تو دینا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، اس کو جواب تو دینا چاہیے۔ میرا مطلب why should he go scot free؟ Why should he go scot free؟ یہ کوئی وہ اگر میاں نواز اس ملک کے وزیر اعظم کو تھرائس الیکٹڈ وزیر اعظم کو مطلب اس طرح کی زبان بولے گا تو اس کی کیا اوقات ہے؟ خیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارا پروگرام جاری رہے گا، 11 بجے کی خبروں کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جاوید ہاشمی صاحب ملتان میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اس وقت، شائلہ رضا صاحبہ کراچی میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، 2 اور مہمان پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اجاز چودھری صاحب ہیں، وہ راستے میں ہیں اس وقت، خرم دستگیر صاحب بھی ہمارے پروگرام کا حصہ تھے، ان کا بھی انتظار کریں گے۔ ان چاروں مہمانوں کے ساتھ ہم 11 بجے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جاوید ہاشمی صاحب، ملتان میں سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے صدر بھی رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون میں بے شمار پارٹیز جن کا حصہ رہے۔ شائلہ رضا صاحبہ ہماری دوسری مہمان ہے، کراچی میں ہمیں جوائن کیا ہے، سندھ اسمبلی میں ڈپٹی سپیکر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ شائلہ صاحبہ سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا، یہ فرمائیے گا آپ نے عمران خان صاحب کی تقریر سنی، اس کے کچھ نکات ایسے ہیں جن سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، مثلا ان کا یہ کہنا تھا کہ احتساب ہونا چاہیے، اور پہلی بار اس طرح ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ملک کے جو مضبوط ترین لیڈر ہے ان کا احتساب شروع ہو گیا۔ اس پہ واقعی وہ مبارکباد کے اہل ہیں عمران خان صاحب، اور عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ سارا کام یا سارا سلسلہ شروع ہوا۔ ساتھ ان کے آپ کی پارٹی کے بارے میں بھی کچھ خیالات تھے کہ آپ ملے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، خوشیسا صاحب کے بارے میں جو انہوں نے الفاظ کہے میں دہرا نہیں سکتا، تو آپ کس طرح دیکھتی ہیں آج کی تقریر کو اور آج کی تقریب کو؟
سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا جاوید صاحب. جن باتوں کو آپ نہیں دہرا سکتے تو پھر آپ سوچ لیں کہ وہ خود کتنے گرے ہوئے ہیں جو عالی باتیں کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب جانتے ہیں کہ جوائنٹ اپوزیشن جو تھی اس کا ایک ہی اس بات پہ ہی وہ یونائٹ ہوئی تھی کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے. اور جب ٹی او آرز بنے تو جب بھی ان کی پارٹی نے بار بار یہ کہا کہ بہت زیادہ پیپلز پارٹی نے ٹی او آرز میں محنت کی, اور پھر جب وہ سینٹ میں آیا, جب بھی پھر احتساب بل جو بنا اور اس پہ بھی یہی تھا کہ جی یہ پاس ہونا ہے. اس کے بعد انہوں نے راہیں اس لیے بدلی کہ یہ جو ہے سب جانتے ہیں کہ ہمارا نہیں بلکہ ان کا اپنا حساب کتاب جو ہے وہ نون لیگ سے بہت پکا ہے. جب ہم آپریشن رائے راست کر رہے تھے مالاکنڈ میں تو انہوں نے اور مسلم لیگ نے دونوں نے کہا کہ طالبان جو ایک نے اپنے خیالات میں لائے, ایک نے کہا انہیں یہ ہمارے بچھڑے بھائی ہیں, پھر دونوں نے کہا ان سے مذاکرات ہونے چاہیے, پیپلز پارٹی غلط ہے, فوج کرائے کی جنگ لڑ رہی ہے, جو بھی ہے. پھر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی, دونوں نے خوب جی بھر کے کھیلا, پھر دونوں نے مذاکرات ہوئے, مذاکرات جو ڈلے ہوئے, جو کچھ ہوتا رہا اس پہ دونوں نے ایک دوسرے پہ کبھی تنقید نہیں کی. دونوں جو تھے وہ نیپ کے خلاف, وہ دونوں جو تھے وہ پینما کے سلسلے میں اور بہت سارے سلسلوں میں پہلے جو ہے وہ اس الیکشن کمیشن میں گئے. الیکشن کمیشن میں جو ہے دونوں کے وکیلوں نے ایک ہی پلی لیا کہ یہ الیکشن کمیشن نہیں. ٹھیک ہے شیلہ صاحب, لیکن دونوں نے دونوں نے دن کو آپ کہاں دیکھتی ہیں؟ کیا عمران خان صاحب اب ٹیک آف کریں گے یا ان کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا, اب ان کی پالیٹکس جو ہے وہ خاتمے کی طرف جا رہی ہے یا وہ کامیابی کی طرف جا رہی ہے؟ آج کے دن کو سامنے رکھ کے آپ کیا جواب دیں گی؟ میں سمجھتی ہوں کہ آج کا دن جو ہے انہیں تشکر کے بجائے یوم تفکر منانا چاہیے تھا, کیونکہ جو ان کے مخالف ہیں وہ یوم تمسخر بنا رہے تھے ان کا. تو ان میں لیکن اگر یہ صلاحیت ہوتی, کوئی فکر ہوتی, کوئی سوچ ہوتی تو وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولا کرتے, کیونکہ جب وہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں تو اس دن سارے وقت یہ پروگرام ہوئے تھے کہ عمران خان کے سامنے ایک دیوار آ گئی ہے اور عمران خان نے ایک ٹائم دے دیا, کیونکہ سپریم کورٹ 184 کے آرٹیکل 3 کے تحت اگر اس کو سنتی ہے کہ یہ پبلک امپورٹنس ہے اور ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے تو پھر اسے سیول اس میں سنا جائے گا, اور ان کا جو کمیشن ہوگا وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا اور یہ آرام آرام سے جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے دسمبر میں چیف جسٹس بھی بدلے جائیں گے, پھر نیا کمیشن بنے گا. تو اس طرح سے انہوں نے یہ ٹائم دے دیا. پھر دوسروں نے ان سے سب نے یہ کہا کہ جب آپ وہاں پہ چلے گئے ہیں تو اب آپ انتظار کیجئے. تو انہوں نے کہا نہیں, سپریم کورٹ تو تلاشی لے گی, ہم تو استعفیٰ لے کے جائیں گے. تو یہ یہاں سے کیا لے کے گئے سوائے اس سے کہ کارکن روتے رہے کہ ہمارے 100 روپے بھی لے گئے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسلام آباد میں جو ہے سب جانتے ہی ہیں کہ ایک عام آدمی کیا کرے, کب تک شکر پڑیاں دامن کو جائے, سردی شروع ہو گئی ہے. ابرار الحق تھے, سلمان خان تھے, جو گرفتار ہونے لگے تو کہنے لگے میں پولیو ایمبیسیڈر ہوں. پش اپ لگاتے وقت انہوں نے نہیں کہا کہ اس سے پولیو کا علاج ہو سکتا ہے. آج بھی شاید وہ یہی گانا گانے آئے تھے کہ اپنے بچوں کو پولیو سے بچانا ہے تو عمران خان کے جلسے میں آنا ہے. تو یہ سب لوگوں کو دیکھنے میں ملتے ہیں تو وہ لوگ آ جاتے ہیں, اور کیا مسئلہ ہے. ورنہ اسد عمر صاحب کے اتنے ووٹ ہیں, پھر بہت سارے آس پاس ہاشمی صاحب کی طرف سے, ان میں سے کچھ بھی جاوید ہاشمی صاحب کی طرف جانے دیجئے, آپ ساتھ رہیے گا. ہاشمی صاحب آج کے دن کو کہاں دیکھتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب بیک فٹ پہ ہیں, اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں, ان کی باڈی لینگویج آپ کے سامنے ہے, اسپرٹ ان کی بہت ہائی تھی, یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ ناکام ہوئے ہیں, ہارے ہوئے کھلاڑی ہیں, لیکن جب وہ جلسے میں آئے آج اور جس طرح انہوں نے بات کی اس میں کسی جگہ ہار کا شائبہ تک نہیں تھا, تو آپ اپنے پرانے لیڈر کو کہاں دیکھتے ہیں اس وقت؟ میرے خیال میں یہ جو انہوں نے جلسہ کیا, کوشش کی کہ جو ذہنی طور پر ایک کیفیت میں ان کی پارٹی اور پارٹی کارکن چلے گئے ہیں, تو مورائل بوسٹنگ کے لیے انہوں نے اس جلسے کا اعلان کیا, کیونکہ ان کے پاس ابھی تک بھی یہ طاقت موجود ہے کہ وہ جب بلاتے ہیں تو لوگ سیاسی ہیں یا نہیں برکر ہیں, وہ صرف عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی اس ملک میں تبدیلی لا سکے, تو وہ اس کے کہنے پہ آ جاتے ہیں. کوئی زیادہ تعداد نہیں تھے. آپ اندازہ کریں نا کہ اسلام آباد, پنڈی, حسن ابدال اور یہ پوری بیلٹ جو ہے
آگے اٹک کا ضلع اور پھر آگے سارا جو نوشہرہ صحابی، یہ پوری بیلٹ سیٹیں عمران خان کی تھی. پنڈی کے اندر شیخ رشید کی سیٹ بھی عمران خان کی سیٹ ہے. تو یہ اس میں اتنا کا جلسہ کرنا اور جو وسائل، وہ ایک الگ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس معاملہ چلا گیا اور اس میں اگر میاں نواز شریف کے ثابت ہوتا ہے انہوں نے ساری یہ گڑبڑ کی ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کمیشن کے ذریعے عمران خان کو سزا دلا لیں گے تو ٹھیک ہے، ان کا بھی یہ رائٹ ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا، میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن چودھری افتخار نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں آپ کی ضمانت لے لوں گا رانا ثناء اللہ کے ذریعے. میں نے رانا ثناء اللہ کو کہا کہ اس کو بتائیں چیف صاحب کو کہ آپ کے تو نمبر آیا ہوا ہے، آج تو آپ کا عذاب آیا ہوا ہے، آپ چیف جسٹس بھی نہیں رہیں گے، آپ اپنی فکر کریں، میری ضمانت آپ نہیں لیں گے. میں جانتا تھا کہ ہمارے سپریم کورٹ کو کہاں تک کام کرنے دیا جائے گا. اگر سپریم کورٹ نے آزادانہ کام کیا، مجھے خوشی ہوگی کہ ایک ادارہ جو ہے وہ پوری طرح اسٹیبلش ہو کے پاکستان کے لوگوں کو وہ انصاف فراہم کرے گا. فوج نے اگر مداخلت نہیں کی، اگر کر دیتی، وہ ایک کنٹینر کو ہٹا دیتی یا برہان سے، تو آپ دیکھتے کہ حکومت کہاں کھڑی ہوتی. تو انہوں نے اگر مداخلت نہیں کی. اب دیکھیے نا ہاشمی صاحب، یہ پرسیپشن ڈیولپ کیا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ اس دھرنے کے پیچھے، اس احتجاج کے پیچھے فوج ہے. یہ ایک بات پھیلائی گئی تھی بہت زیادہ، لیکن پچھلے 3 دن کے جو واقعات ہیں انہوں نے ثابت کر دیا کہ فوج اس کے پیچھے نہیں تھی. فوج نیوٹرل ہے اور اس نے کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کیا. تو جب یہ کردار ادا نہیں کیا گیا تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ناکامی کی طرف گئے. یہ فرمائیے گا کہ عمران خان کی کال پہ لوگ اکٹھے کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا تھا پورا پاکستان آئے گا، پورا پاکستان کیوں نہیں آیا؟ پرویز خٹک صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پورے صوبے کو لے کے میں اسلام آباد جاؤں گا. ان کے ساتھ پورا صوبہ کیوں نہیں چلا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیں، ہمارے ملک میں یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. محترمہ بے نظیر آنا چاہتی تھی، ہم نے تمام کوششیں کی کہ ان کے راستے بند کر دیں. ہم نے ہر طرف سے کوئی ایک ذریعہ چھوڑا بھی نہیں تھا. میں نواز شریف کی گورنمنٹ میں تھا، لیکن جو حکمت عملی طے کرنے والے تھے انہوں نے ان کو اسلام آباد میں لا کے کھڑا کر دیا. اسی طریقے سے 88 میں جب ہم محترم بے نظیر کے خلاف نکلے تھے تو دونوں نے جیلم اور اٹک کے پول بند کر دیے تھے. موٹر وے تھی نہیں تو ہم کہاں سے آتے؟ لیکن جو لانے والے تھے انہوں نے ہمیں وہاں کھڑا کر دیا جا کے اسلام آباد میں. اب یہ باتیں لوگوں کی بلا وجہ نہیں ہیں، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ پہلی دفعہ جیسے بھی اس کو چودھری نثار نے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا تو اس سے یہ بات ہوئی ہے کہ فوج کا ادارہ بھی اس وقت اب غیر جانبدار ثابت ہو گیا. سپریم کورٹ کا جو ادارہ ہے وہ بھی اپنے آپ کو غیر جانبدار وہ ثابت کر سکتا ہے. اسی طریقے سے پارلیمنٹ کو بھی، سیاستدانوں کو بھی اپنے آپ کو غیر جانبدار کرنے کا موقع ہے. یہ موقع ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اگر ہمیں غلطیاں ہیں اس کو تسلیم کریں. یہ بات کہنا کہ فوج ہر قیمت پہ ثابت عمل کرتی ہے تو کرتی رہی ہے، یہ پہلا موقع نہیں ہے. پرویز مشرف نے بھی کیا تھا. تو اگر وہ وقفہ لینا ہے، لیکن آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ عمران خان اعلان کیا تھا. جی ہاشمی صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے کہا تھا میں تمام رکاوٹوں کو توڑ کے آؤں گا. تو جب ان کو صرف سویلین گورنمنٹ کا جب راستہ انہوں نے روکا ہے، دیکھیں آج جلسہ ہوا ہے کہ نہیں؟ کوئی گرفتار ہوا ہے؟
وہ کہتے ہیں جی یورپی یونین اور وہاں پہ لوگ گرفتار نہیں ہوتے جلسے کرنے والے. لندن میں بھائی آج آپ کو کسی نے گرفتار کیا ہے؟ آپ کہتے تھے میں نے اسلام آباد پر کنٹرول کرنا ہے, سیکریٹریٹ کو قبضہ کرنا ہے. تو اس طریقے سے کون آنے دیتا ہے؟ سیولین گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ نے آپ کو برہان سے آگے نہیں آنے دیا. تو اس لیے براہ کرم میں کہوں گا کہ ہمیں اپنی حیثیت کو تسلیم کرنا چاہیے, احتجاج بھی کرنا چاہیے. جو ایشو اٹھاتے ہیں ہم کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کی آواز اٹھاتے ہیں. حاشی صاحب وقفہ لینا ہے, لیکن ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ عمران خان صاحب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ آخری جلسہ تھا؟ کیا یہ ایک ناکام جو دھرنا تھا اس کے بعد کوئی مزید دھرنا نہیں ہوگا, کوئی مزید جلسہ نہیں ہوگا, کوئی مزید جلوس نہیں نکلے گا؟ یا آپ اسے کہ 15-20 دن کے بعد دوبارہ عمران خان صاحب اسی قسم کے ایک اور دھرنے کا اعلان کر دیں گے اور اس میں وہ زیادہ لوگ لے کر آئیں گے؟ یہ ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. چھوٹے بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہاشمی صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ آخری دھرنا ہے, یہ آخری جلسہ ہے, اس کے بعد کوئی جلسہ نہیں ہوگا, کوئی دھرنا نہیں ہوگا, 2018 کے الیکشن تک ہم چلیں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اب عمران خان صاحب 2018 سے پہلے کوئی دھرنا نہیں کریں گے, کوئی جلسہ نہیں کریں گے, اس قسم کا کوئی احتجاج نہیں ہوگا؟ دیکھیں عمران خان صاحب جو اس وقت میں پارٹی میں تھا, ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کو 40 سے 50 سے زیادہ قومی اسمبلی کی سیٹیں نہیں ملیں گی الیکشن میں. تو ان کا خیال تھا کہ نہیں مجھے تو 200 سیٹیں مل جائیں گی پاکستان سے. تو وہ جب رزلٹ وہ نہیں آیا تو وہ مایوس ہوئے. تو انہوں نے بار بار یہ 1914 میں انہوں نے دھاندلی کا شور لگایا ہوا تھا, جس میں ہم نے کہا کہ ہمارے سامنے دھاندلی نہیں ہوئی. شاہ محمود صاحب نے بھی کہا کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. تو پھر انہوں نے نہیں مانا, انہوں نے دھرنا کیا. تو ایک طریقے سے ان کی جو سیاست ہے یہ تو ایک لحاظ سے پانامہ ان کی ایک حساب سے ان کو ایک اپرچونٹی مل گئی. کوئی کوشش نہیں ہے ان کی جس کی وجہ سے نواز شریف الگ ہوں گے. اگر نواز شریف الگ ہوں گے یا سیاست سے ان کے اوپر یہ چلے گا تو وہ پانامہ لیگ کا بوجھ ہوگا. آیا وہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں یا اس کے نیچے دب جاتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں اس کے بعد مشکلات یہ آئی ہیں کہ جتنا وہ کرتے جا رہے ہیں اتنا ہی ان کی پارٹی کے اندر اختلافات بہت بڑھ کر آ رہے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ انہوں نے اپنے علاقے میں جو تحریک انصاف کا کیا بیس ہے اس کے اوپر آج یہ جلسہ 10 لاکھ تو نہیں تھا, لاکھ بھی نہیں تھا. تو یہ وہ پوری جلسے کی قوت جو ہے ووٹوں سے علاوہ ضمنی الیکشنوں سے علاوہ جلسوں کی قوت میں بھی کمی آتی جا رہی ہے. تو وہ اگر کریں گی بھی صحیح تو اگلے الیکشن تک ان کے لیے پوزیشن ان کی بہت خراب ہونے کا امکان ہے. میں یہ پیشین گوئی نہیں کر سکتا کہ وہ الیکشن وہ جلسہ کریں گے یا نہیں کریں گے. زیادہ تر یہی ہے کہ آپ جلسے کریں گے بھی نہیں. ان کی پارٹی بھی اور وہ خود بھی کنونس ہو چکے ہیں کہ جلسے میں میرے اتنے لوگ نہیں آ رہے, اخراجات بڑھ رہے ہیں. لیکن کریں بھی صحیح تو اگلی الیکشن کی پوزیشن کو خراب کر لیں گے. پھر پیپل پارٹی کا مقابلہ ہے, مسلم لیگ کو بھی پیپل پارٹی کا مقابلہ ہے. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں جو چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. ٹھیک. شہلا صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان کا ایک کریڈٹ ہے کم از کم کہ انہوں نے پاناما لیگ کا ایشو اٹھایا اور اٹھا کے وہ اس لیول تک لے گئے کہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کو ان کا موقف ماننا پڑا, ایک لارجر بینچ بنانا پڑا. اور اس لارجر بینچ نے ٹی او آرز مانگ لیے دونوں پارٹی سے اور اب ٹی او آرز فائنل کر کے کمیشن بنا دیا جائے گا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ کے پاس ایک بڑی گولڈن اپارچونٹی تھی کہ آپ اس ایشو کو اٹھاتی, آپ کی پارٹی اٹھاتی, لیکن آپ نے یہ بال مس کر دی اور اس کا فائدہ عمران خان صاحب نے اٹھایا. عمران خان صاحب کو اب آپ ہسٹری سے نہیں نکال سکتے کہ انہوں نے ایک ایشو اٹھایا اور اس کو منطقی انجام تک لے کر گئے.
دیکھیے عمران خان صاحب ٹی او آرز کون سے لے کے جائیں گے عدالت میں؟ وہی نا جو جوائنٹ اپوزیشن نے بنائے. تو یہی ہم ان کو سمجھا رہے تھے کہ آپ کی طاقت غلط جگہ لگ رہی ہے. ٹی او آرز کون سے لے کے جائیں گے مجھے بتائیں. اور ہم جو چاہ رہے تھے, ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ بل بھی جو ہے اس پاس ہو اور اس طرح ہم اپنی طاقت لگائیں. ہسٹری میں تو بہت سارے لوگوں کے نام ہیں, ہسٹری میں تو بلخ شیر مزاری کا بھی نام ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی آپ بہت ساری باتیں کر رہے تھے, تو میں بچپن سے بہت شکار کے قصے سنا کرتی تھی کہ شکاری جب شیر کو شکار کرنا چاہتا ہے تو وہ میمنا, گائے یا بکری باندھ دیتا ہے. شکاری کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ شیر کا شکار کرنے میں شیر بکری کو کھا جائے گا یا میمنے کو کھا جائے گا یا نہیں. تو اب عمران صاحب سوچیں کہ وہ میمنا, بکری یا کیا ہے, کیونکہ جو معاملہ ہونا تھا وہ ہو گیا. تو اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج بھی عوام کو کچھ نہیں دے سکے, نہ اگلا لاہے عمل بھی نہیں دے سکے. اور جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ بھائی آنسو گیس تھے, شیل تھے, یہ تھا وہ تھا, تو بھائی یہ تو ہوتا ہے نا. کیا ہم نے جیلیں نہیں کاٹی؟ کیا ہم جو تھے وہ سی آئی اے سینٹر میں نہیں رہے؟ کیا ہمارے کارکنوں کی کمر پہ کوڑے نہیں پڑے؟ کیا ہمارے لوگوں کو پھانسیاں نہیں لگیں؟ کون سا انقلاب لانے چلے تھے آپ؟ اس میں کیا کرنا تھا آپ کو؟ کیا لائے عمل دینا تھا؟ صرف استعفیٰ. تو وہ آپ نہ پہلے حاصل کر سکے, نہ اس دفعہ سے آئی ہے کہ اپنے عوام کا, اپنے لوگوں کا وقت ضائع کیا. تو بہتر یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ نون لیگ کو اور پی ٹی آئی کو اپنی ترجیحات جو ہے انہیں بدلنا ہوگا. جو آج کی صورتحال ہے سامنے آئی ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ پوری ایک ایمبیسی جو ہے انڈین, وہاں سے ہمارے ملک میں ٹیررزم رن ہو رہا ہے پورا سب کچھ. آپ یہ دیکھیں کہ کوئٹہ میں اتنے لوگ شہید ہو گئے اور ان لوگوں کو اپنے جلسے اور یہ سب کے لگی ہوئی تھی. تو پورا وہ ٹاپک ہی ختم ہو گیا. وہ لاشیں کس طرح بسوں کی چھتوں پہ گئیں, انہیں ایمبولینس تک میسر نہیں تھی. لیکن دونوں نے اس ٹاپک سے بچنا تھا تو انہوں نے اپنا ڈرامہ جاری رکھا. تو بہتر یہ ہے کہ یہ اپنی ترجیحات سیٹ کریں, اور ترجیحات میں سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ اب عمران خان صاحب تو سائیڈ پہ ہو گئے, اب اصل امتحان آپ کا شروع ہو جائے گا, کیونکہ بلاول صاحب نے یہ کہا تھا کہ میرے 4 مطالبات ہیں اور اگر 4 مطالبات نہ مانے گے تو 7 نومبر کو میں ایک بڑا اعلان کروں گا, 27 دسمبر کو ہم ملک گیر تحریک چلائیں گے, میں جلسے کروں گا, دھرنے دوں گا, باہر نکلوں گا. اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ عمران خان سائیڈ پہ ہو گئے, اب آپ کا امتحان شروع ہو گیا. اگر آپ 7 نومبر کو اعلان نہیں کرتے, آپ کے 4 مطالبات نہیں مانے جاتے اور آپ حکومت سے نہیں ٹکراتے, تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ صرف عمران خان کا شیلٹر لے رہے تھے اور آپ کے پاس کوئی متفقہ اور ٹھوس لاہے عمل نہیں ہے. تو آپ بھی ایکسپوز ہونے کی طرف جا رہے ہیں اب تیزی سے. دیکھیے ہم نے تو صرف پانامہ ہی نہیں رکھا, 4 جو مطالبات رکھے ہیں, آج پورے دن اس پہ بات ہوئی ہے کہ نہیں واقعی پاکستان کو ایک وزیر خارجہ کی ضرورت ہے, کیونکہ وزیر اعظم کے بہت سارے مسئلے ہیں, پانامہ میں بھی الجھے ہوئے ہیں, ادھر بھی الجھے ہوئے ہیں, دوستی کے بھی مسائل ہیں. تو ایک مضبوط جو ہے وزیر خارجہ ہونا چاہیے. آج سارے دن میں نے سنا ہے ٹی وی, آج سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی سی پیک جو ہے اس کو متنازع نہ بنایا جائے, یہ قومی منصوبے ہیں جس میں تمام صوبوں کے ترقی کے ایکول رائٹس ہوتے ہیں. تو آج وہ بھی بات ہو رہی ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جو اے پی سی ہوئی تھی زرداری ہاؤس میں, اس پہ عمل ہونا چاہیے روٹ پہ. آج یہ بات ہو رہی ہے کہ ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے, پورا انڈین نیٹ ورک کام کر رہا ہے, بلوچستان میں دہشت گردی کر کے ملک میں ہمیں آپ ساتھ رہیے گا. اسد کیسر صاحب نے جان کیا ہے کہ اسمبلی کے اسپیکر ہیں, جس طرح آپ ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ اسپیکر ہے. میں صرف ان سے کچھ سوال کر کے دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. اسد کیسر صاحب, ایک تو یہ فرمائیے گا کہ آج کا جو جلسہ تھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آگے کی طرف جا رہے ہیں یا آپ کا پیچھے کی طرف سفر شروع ہو گیا ہے اور یہ تحریک آج ختم ہو گئی, یا پھر ایک اور دھرنے کی طرف جائیں گے؟ کیا محسوس کر رہے ہیں آج آپ؟ سب سے پہلے جاوید صاحب السلام علیکم. وعلیکم. آپ نے دیکھا کہ آج جو خیبر پختونخوا سے آپ کے تو سارے ٹی وی کیمراز بھی تھے اور مطلب پوری چینلز اویلیبل تھی. آپ اس کی رپورٹس لے لیں کہ آج تقریباً 5000 سے زیادہ گاڑیاں ہمارے ساتھ آئی ہیں. مطلب یہ لاکھوں کی تعداد سے آج خیبر پختونخوا سے لوگ آئے ہیں, اور جتنا جوش اور جذبہ تھا اور جتنے لوگوں میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک خوشی کا ایک بہت بڑا مظاہرہ کر رہے تھے. اور پھر یہاں جو اسلام آباد میں جو جلسہ ہوا, تو آپ خود اس کا انالیسس کریں کتنا بڑا جلسہ ہوا. ہم سمجھتے ہیں ویسے کتنے لوگ آئے تھے خیبر پختونخوا سے, کتنے لاکھ ہوں گے؟
یہ میں تو میں نے آپ کو کہا دیا کہ یہ تقریباً 5000 سے زیادہ گاڑیاں، اور ہر گاڑی میں آپ حساب کتاب کر سکتے ہیں کہ اتنا بڑا جلوس میں نے اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا، اور اتنی زیادہ جذبہ اور جوش میں نے کبھی نہیں دیکھا. جو لوگ کا جنون تھا، جتنے جذبے سے لوگ نکلے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2-2.5 لاکھ لوگ خیبر پختونخوا سے لے کے آئے ہیں آپ. ہاں جی، میں ایک دوسری بات بتاؤں جاوید بھائی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک فیصلہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. سپریم کورٹ جو ہمارا مطالبہ تھا کہ وزیر اعظم یا استعفا دے دے یا تلاشی دے دے یا جو ہے انکوائری کرے، ہمارا مطالبہ سپریم کورٹ نے مان لیا. ہم اعلیٰ عدالت ہیں. لیکن اصل کیسے یہ فیصلہ تو 20 اکتوبر کو ہو گیا تھا. 20 اکتوبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پٹیشنز قبول کر لی تھی، فائنل ہو گیا تھا مسئلہ. یہ تو اس وقت، یہ تو فیصلہ آج سے 14 دن پہلے ہو گیا تھا. تو آپ کو 14 دن بعد کیسے احساس ہوا کہ ہم کامیاب ہو گئے؟ نہیں، اس میں صرف صاحب سب سے اہم مسئلہ ٹیور آرٹس کا تھا کہ ٹیور آرٹس پہ ہمارے مین کنسرن تھی. پوری اپوزیشن اس پہ متفق تھی کہ حکومت نے جو ٹیور آرٹ جو کیس بھیجا تھا وہ مسئلے کا حل نہیں تھا. لیکن سر دیکھیے نا، اگر چیف جسٹس پٹیشن کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر بات تو ختم ہوگی نا سر. اس کے بعد تو ظاہر لارجر بینچ بھی بنے گا، پھر ٹیو آرز بھی بنیں گے، پھر ذمہ داری فکس بھی کی جائے گی، پھر کمیشن بھی بنے گا، پھر فیصلہ بھی ہوگا. تو یہ تو 14 دن پہلے کا فیصلہ ہو چکا تھا سر. تو یہ آج جشن منانے کی کیا ضرورت تھی اس کی؟ جاوید صاحب بالکل یہ بات مناسب نہیں ہے. ہمارا مین مسئلہ ٹیو آرز پہ تھا. سپریم کورٹ نے واضح طور پر یہ بات بتائی ہے کہ اگر آپ لوگ آپس میں طے نہیں کرتے تو سپریم کورٹ ٹیو آرز طے کرے گی. ہمیں صرف ہمارے اعلیٰ عدالتوں پہ ہمیں مکمل اعتماد ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تاریخ انصاف کو منظور ہوگا، قبول ہوگا. کیونکہ ہم تو یہی قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹا چور اس کو سزا دی جاتی ہے، اور جو بڑا چور ہے جس کے اوپر ایک پاناما لیک، یہ الزام نہیں ہے. پاناما لیک تو ایک انکشاف ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے. مطلب کسی نے تو، یہ تو انٹرنیشنل ادارے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس کی کتنی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، اتنی کتنی جو ہے نا ریسرچ ہوتا ہے پوری، اس کے بعد ہی آیا یہ لیک. تو ابھی دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ قانون کے مطابق ہو. اگر میاں صاحب نے اس کے اوپر جو پاناما لیکس میں جو الزامات لگائے وہ ثابت ہو جائیں تو اس کا اخلاقی حق نہیں بنتا کہ وہ مزید پرائم منسٹر رہیں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ کے پی کے سپیکر، آپ کی تو بڑی افیشل پوزیشن بڑی سٹرونگ ہے، کیونکہ پاکستان میں 5 صوبے ہیں، ان 5 صوبوں میں 5 ہی سپیکرز ہیں. تو یہ فرمائیے گا کہ کے پی کے جو سپیکر ہے وہ بھی وزیر اعظم کو چور سمجھتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی کا موقف بالکل ٹھیک ہے. میں صرف وزیر اعظم کو نہیں، میں اپنی پارٹی کا موقف، اور جو پاناما لیکس میں جو انکشافات ہوئے مجھے افسوس ہے اس پہ. لیکن سر نہیں، وہ آپ کے لیڈر تو ڈاکو بھی کہتے ہیں نا ان کو. آج انہوں نے گیدڑ بھی کہہ دیا ان کو. تو آپ کیونکہ ان کی پارٹی کا حصہ ہیں سپیکر کے ساتھ ساتھ، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو الزام عمران خان صاحب لگا رہے ہیں وہ آپ کے بھی الزام ہے، آپ بھی اصل کیسر بھی وہی یہی سمجھتے ہیں؟ بالکل بالکل کیٹیگریکلی وہی الزام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک دیانتدار شخص کو ہونا چاہیے، اگر اس کے اوپر کوئی الزام لگائے تو اس کو اس کی انکوائری کرنی چاہیے، اس کی وضاحت کرنی چاہیے. اور جتنی بھی دنیا میں آپ دیکھ لیا کہ دنیا میں جتنی بھی پاناما لیک جس کے وزیر اعظم جو کیمرون نے ریزائن دیا، تو کیوں ریزائن دیا؟ مطلب اس کے باپ کے اوپر بات آئے گی، ریزائن دے دیا. دوسری اب کتنی ممالک میں جو جس کے اوپر الزام لگائے وہ سارے لوگ چلے گئے. مطلب یہ ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے، آپ کو مورل اتھارٹی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. لیکن اسد صاحب اگر صرف الزامات کی بات کریں تو یہ الزامات تو جہانگیر ترین صاحب پہ بھی ہیں، علیم خان صاحب پہ بھی ہیں، پرویز خٹک صاحب آپ کے چیف منسٹر ہیں ان کے اوپر بھی ہیں، آپ کے وزراء ہیں ان کے اوپر بھی الزامات ہیں. آپ کی اسمبلی کے اندر آپ کی موجودگی میں لوگوں نے اٹھ کے پرویز خٹک صاحب کے اوپر انگلی اٹھائی تھی. تو وہ آپ کو تو سب چیزیں یاد ہے سر. الزامات اگر ہیں تو پرویز خٹک صاحب کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے، پھر جہانگیر ترین صاحب کو بھی پارٹی سے فارغ ہونا چاہیے، علیم خان صاحب کو بھی پارٹی سے فارغ ہونا چاہیے، اور ان تمام وزراء کو بھی فارغ ہونا چاہیے جن کا نام آپ کے اپنے ایم پی ایز آپ کی اسمبلی میں کھڑے ہو کے لیتے رہے. جے صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سمجھدار آدمی ہیں، میں آپ کا کالم بھی ریگولر پڑھتا ہوں اور میں آپ کو بہت ہی یقین جانے آپ اس اینکر میں سے ہیں جس کو میں دل سے پسند کرتا ہوں، دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں. اور آپ کی جو میں پہلے جب آپ ٹی وی میں نہیں ہوتے تھے آپ کی کالم میں پڑھا کرتا تھا، آپ کی جو کالم کی خوبصورتی ہوتی تھی جس طرح آپ سٹارٹ کرتے تھے، میں اس کا بڑا فین تھا. میں آپ کا بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان الزامات میں اس میں کتنا بڑا فرق ہے.
آپ مطلب ایک پاناما لیکس میں تو یہ حقیقت ہے، یہ تو کسی ہم نے نہیں کیا، کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کیا، کہ پاکستان کی کسی ایجنسی نے نہیں کیا، یہ تو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ریکگنائز ہے اس کی رپورٹس ہے، اور وہ پاناما لیکس تو حقیقت ہے. مطلب کیا حرج ہے اس میں؟ لیکن اس میں اسد صاحب میرا ایک اور دلیل ہے، میری اور دلیل ہے کہ چوری ہوتی ہے. اگر آپ نے بکری کی چوری کی ہے یا آپ نے پاناما کے بینکس بھر دی ہیں، چور ہے. اگر ایک آپ بڑے چور کو پکڑنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا چور جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے آپ کو اسے بھی پکڑنا چاہیے. قانون جو اس کی عملداری ہونی چاہیے اس ملک میں، ہر وہ شخص جس کے اوپر الزام لگتا ہے اس کو فارغ ہونا چاہیے، ہر وہ شخص جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے اس کو فارغ ہونا چاہیے اس ملک میں. جاوید صاحب آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے منسٹر کو، ہماری حکومت نے اپنے منسٹر کو اریسٹ کیا؟ کبھی ہوا ہے اس طرح؟ کبھی کسی آپ کے پاس کوئی مثال ہے کہ اپنے منسٹر کو گرفتار کرے؟ کبھی ہوا ایسا کہ سٹنگ ایم پی اے کے والد جو ہے نا اس کو کرپشن کے اس میں گرفتار کیا جاتا ہے، وہ جیل میں جاتا ہے؟ کبھی ہوا ہے اس طرح؟ میرا بھائی تھا، اس نے ایک کسی کے ساتھ تھوڑی بدتمیزی کی، میں نے خود پولیس کو کہا کہ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرواؤ. وہ 2 راتیں ایک معمولی تکرار پہ، اس کے ساتھ زبانی تکرار پہ 2 راتیں وہ جیل میں رہا. بس آپ سمجھتے ہیں قانون سب سے بالا تر ہے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، کوئی بھی اباؤ دولا نہیں ہے. ٹھیک ہے اسد کیسا، میں کیونکہ وقفہ لینا ہے، ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ٹیلی فون ملائیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ جواب دیں. اگر قانون کی عملداری کا ایشو ہے تو کل سے 2 دن سے اسلام آباد کے شہری، اسلام آباد کے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایک شہر کے اوپر حملہ کرنا یا لاک ڈاؤن کرنا کیا یہ قانوناً جائز ہے؟ اور جب آپ یہ فیصلہ کر لیں، اعلان کر دیں کہ ہم شہر کو بند کر دیں گے تو کیا سلوک ہونا چاہیے اگر قانونی، یہ کیونکہ قانونی پوزیشن ہے تو میں آپ سے قانونی پوزیشن پوچھنا چاہوں گا. ایک چھوٹے بریک کو بریک کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شہلا صاحبہ، اسد کیسر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. اسد کیسر صاحب صرف پارٹی کے ممبر نہیں ہیں، جس طرح آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا ایک درینہ تعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈپٹی سپیکر بھی ہیں. وہ سپیکر ہیں اور سپیکر کی جو ریمارکس ہوتے ہیں وہ صرف ریمارکس نہیں ہوتے، اس طرح ڈپٹی سپیکر کے ریمارکس صرف ریمارکس نہیں ہوتے، ان کی ایک قانونی حیثیت بھی ہوتی ہے. جب ایک اسمبلی کے سپیکر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے پرائم منسٹر کے اوپر الزام لگا تو انہیں اپنے الزام کو دھونا چاہیے، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اب میرا خیال ہے حکومت کو نہیں سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے اور وزیر اعظم صاحب کو الگ کر کے ان کو کلین کر کے دوبارہ ان کو الیکٹ کروا لیں؟ دیکھیں یہ تو جو جمہوری پارٹی ہوتی ہے وہ اس کا جو گورنمنٹ کی پارٹی ہوتی ہے. کیسا آپ ساتھ رہیے، کیسا آپ کی طرف آ رہے ہیں شہلا صاحب کو جواب دینے سے پہلے. دیکھیے جو گورنمنٹ ہوتی ہے اگر وہ کسی لمحے یہ سمجھتی ہے کہ وہ مسئلے میں ہے تو یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ وزیر اعظم کو دوبارہ اعتماد کی ضرورت ہے تو وہ تحریک عدم اعتماد لاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ بھی بتائے کہ یہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہے، تو پھر وہ تحریک عدم اعتماد لا سکتی ہے. لیکن کیونکہ 2/3 میجورٹی بھی ہے ان کے پاس تو یہ آپ کی تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کی نہیں آ سکتی. اب جہاں تک وزیر اعظم کی بات ہے کہ ان کے اوپر کیا فرض بنتا ہے، دیکھیں وزیر اعظم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان کا اور ان کا خاندان جو ہے وہ بے قصور ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اگر وہ بے قصور ہیں تو ان کو چاہیے کہ پھر ان کے ٹی او آر تو سپریم کورٹ بھی ریجیکٹ کر چکا ہے کہ اپوزیشن کی جو ٹی او آرز ہیں اس کا جو بل ہے وہ پاس کر دیں، اس میں ان کا بھی احتساب ہے اور جس کی آف شورز ہیں ان کا بھی احتساب ہے. تو اگر وہ بے قصور ہیں تو وہ نکل جائیں گے. جیسے اب وہ گئے وہاں پر سپریم کورٹ اور وہاں پر بھی وہ دیکھیں کس طرح سے سپریم کورٹ کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا کہ دونوں سیاستدان جو ہیں وہ یہ نوبت نہ آنے دیتے، وزیر اعظم جو ہیں وہ اس کو اسمبلی میں ہی رکھتے اور اسمبلی سے ہی اس طرح سے ہو جاتا. اور ایک اگر قانون بنتا نیا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1956 کا قانون جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، تو ایک قانون بھی بن جاتا اور ہمیشہ کے لیے وزیر اعظم کی بات بھی ہو جاتی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر ہم ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو جب بھی بس 1 منٹ، جب کبھی وہ انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، جب ان میں مصیبت پڑی وہ معافی مانگ کے باہر بھاگ گئے، پھر حدیبیہ پیپر ملز میں انہوں نے کلیئر نہیں کرایا اور اب وہ بیمار ہو گئے اور ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، تو وہ بھی کبھی نہیں کرنے والے. تو یہ نوبت جو ہے انہوں نے خود کی. ہر پارٹی کا لیڈر اتنا میچور نہیں ہوتا کہ وہ اکیلا نعرہ لگا کے اس طرح چل پڑے.
تو یہ غلط کیا عمران خان صاحب نے، انہوں نے جو ہے وہ فزیکل اسٹرائک کی اے پی سی پر بھی جو نیشنل یونٹی کے لیے ہونی تھی اور اپوزیشن پہ بھی. ٹھیک. اچھا کیسا یہ فرمائیے گا کہ اگر کوئی اور صوبہ یا وفاق مظفر کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون ہے، وفاق میں ان کی حکومت ہے، پنجاب میں ان کی حکومت ہے، یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم پشاور جا کے پشاور کو لاک ڈاؤن کر دیں گے، تالا لگا دیں گے، بند کر دیں گے، ہم پرویز خٹک صاحب کو حکومت نہیں کرنے دیں گے، اور یہ چل پڑتے ہیں، تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟ کیا آپ شہر کھول دیں گے؟ کیا آپ راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کریں گے؟ کیا آپ لاک ڈاؤن کرنے دیں گے سب کو، شہر کو؟ جاوید صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں تو خان صاحب نے بلایا تھا، بنی گالہ کے بلایا تھا. عمران خان کو انہوں نے جس طرح ہاؤس اریسٹ کیا تھا، جس طرح وہاں خواتین کی بے حرمتی اور بے عزتی ہو گئی، جتنے بچوں پہ، جوانوں پہ، خواتین پہ تشدد ہوا، اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹی کی، ایک عمران خان ہمارے لیڈر ہے، وہ اگر کار کرے کہ اس نے تو یہ نہیں کہتا کہ آپ لاک ڈاؤن کیا، اسے تو نہیں سر، لاک ڈاؤن کا تو انہیں پہلے اعلان کیا تھا نا سر، یہ آج کل کی بات تو نہیں ہے. لاک ڈاؤن کا اعلان تو انہوں نے پہلے کیا ہے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم لاک ڈاؤن کر دیں گے، بند کر دیں گے. اپنے لیڈر کے، ہم تو اپنی نمبر ون بات ہے کہ ہم تو اپنے لیڈر کے کال پہ آئے تھے، اپنے لیڈر ہم نے بلایا تھا اور ہم نے ڈیفینیٹلی ادھر جانا تھا بنی گالہ میں. اچھا دوسری میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے کیمرے، آپ کے سارے ٹی وی چینل دکھائے، وہ سارا منظر دکھائے جس طرح انہوں نے شیئرنگ کی، سر وہ گورنمنٹ نے زیادتی کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیلنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، راستے نہیں روکنے چاہیے تھے. آپ سب کو آنے کا حق ہے، کیپٹل آپ کا بھی ہے، اتنا ہی کیپٹل آپ کا ہے جتنا دوسرے ملک کا ہے. ساری چیزیں آپ کی درست ہیں. میرا سوال صرف یہ ہے کہ انہوں نے محرم سے پہلے یہ کہا تھا کہ محرم ختم ہونے دیں، ہم لاک ڈاؤن کر دیں گے، کیپٹل کو بند کر دیں گے، کسی کو داخل نہیں ہونے دیں گے، کسی کو نکلنے نہیں دیں گے. بلکہ آپ کے جو اتحادی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم ایئرپورٹس بند کر دیں گے، ہم ریلوے اسٹیشن بند کر دیں گے. تو آپ یہ فرمائیے گا کہ جب یہ دھمکی دے دی جائے تو کیا شہر کو کھلا رکھنا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ نہیں، میں صاحب کیا یہ اس ملک کی آئین اور قانون ایک سیاسی جمہوری جدوجہد کی اجازت نہیں دیتی؟ کیا ایک ملک میں سیاسی پارٹی اپنی جدوجہد نہیں کر سکتے؟ سر ضرور کر سکتے ہیں. نہیں اس پہ تو کوئی اعتراض ہے ہی نہیں کسی کو. آپ کو جو جمہوری حق ہے، میں آخری آدمی ہوں گا جو آپ کے جمہوری حق کے خلاف بولوں گا. میں آپ کے ساتھ ہوں، میں سمجھتا ہوں آپ کا جمہوری حق ہے اور وزیر اعظم کو پاناما پہ جواب دینا چاہیے، عدالتوں کو ان کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. بالکل بات درست ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن میرا سوال سمپل یہ ہے کہ جب آپ کا لیڈر یہ اعلان کر دے گا کہ شہر کو بند کریں گے، لاک ڈاؤن کریں گے، تو کیا گورنمنٹ کو اجازت دے دینی چاہیے، انہیں موقع دینا چاہیے کہ آپ لاک ڈاؤن کر لیں؟ ہم لاک ڈاؤن کیا کرنا چاہتے تھے؟ ہم پرائم منسٹر نے اسمبلی کی فلور پہ جھوٹ بولا. اس نے اسمبلی کی فلور پہ اب جو قوم کے سامنے بات رکھی، اس کو سارے قوم کو گمراہ کیا. اس نے جو عوام کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی، ہمارا کیا ڈیمانڈ تھا؟ یہ سب ساری باتیں درست ہیں، لیکن سر آپ پرائم منسٹر کے گھر کو لاک ڈاؤن کریں نا سر، آپ ان کے راستے کو لاک ڈاؤن کریں، ان کی فیملی کے گھروں کو لاک ڈاؤن کریں. کیپٹل کا کیا قصور ہے؟ لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہاں کے رہنے والے بچوں کا کیا قصور ہے؟ یہاں کے مریضوں کا کیا قصور ہے؟ یہاں پہ مسافروں کو کیا قصور ہے؟ آپ صاحب، آپ ہسٹری کی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے اس میں آپ کی جو کالم پڑھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ جو ہے نا ہسٹری کے بارے میں آپ کی پوری علم ہے. آپ دیکھ لیں ہسٹری میں، آپ نیئر ہسٹری میں دیکھ لیں کہ تحریکیں جو اپنے مطالبات کے لیے اس کا حق بنتا ہے، ایک جمہوری حق بنتا ہے کہ وہ اسٹرائک کرے، پہیا جام، جو شٹر ڈاؤن، مطلب جتنے مختلف طریقے ہوتے ہیں، یعنی اپنے مطالبات کے حق میں ایک آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے مطالبات کر سکتے ہیں. نہیں اصل آپ کی بات درست ہے، ہمارا مطالبہ صرف یہ تھا. آپ کی بات درست ہے، پاکستان کی ہسٹری ہے، اس میں شٹر ڈاؤن بھی ہوتے رہتے ہیں، چور پکڑا جاتا ہے، اس میں اور اس کو جو پیا جام ہڑتالیں بھی ہوتی ہیں. آپ کی بات یہ 100% درست ہے، لیکن سر کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ سندھ کے لوگوں نے یہ اعلان کر دیا ہو کہ ہم پنجاب جا کے وہاں پہ ہر چیز بند کر دیں گے، لاک ڈاؤن کر دیں گے. کبھی بلوچستان کے لوگوں نے یہ کہا ہو کہ خیبر پختونخوا پہ جا کے لاک ڈاؤن کر دیں گے. کبھی خیبر پختونخوا سے کوئی لشکر نکلا ہو، کوئی سیاسی جماعت آئی اور اس نے کہا ہو کہ کیپٹل کو لاک ڈاؤن کر دیں گے. پاکستان کی ہسٹری میں اس سے پہلے ایسی کوئی مثال نہیں ہے
کہ کوئی باہر سے آئے ہوں اور انہوں نے ایک شہر کو بند کر دیا ہو. یہ نہیں ہوا سر, یہ تو پہلی مرتبہ ہونے لگا تھا. آپ جاوید صاحب آپ مہربانی کریں گے کہ آپ مجھے آپ مجھے میری بات کو مکمل کرنے دیں پلیز. آپ مجھے میں ایک بتاؤں, سب سے پہلے یہ کہ ہماری صوبی نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ ہم کسی صوبے میں جا رہے ہیں, کیپٹل میں جا رہے ہیں, کوئی لاک ڈاؤن کر رہے ہیں. ایک پارٹی نے پولیٹیکل فیصلہ کیا. پارٹی کے میں 9 سال صوبائی صدر رہا, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. میرے پارٹی ایک فیصلہ کرتی ہے, کسی حکومت نے فیصلہ نہیں کیا تھا. ایک پارٹی نے جس کا میں کارکن ہوں, بینگ اے کارکن, بینگ اے ورکر, میری رسپانسبلٹی ہے کہ میری پارٹی جو فیصلہ کرے میں اس پارٹی کے فیصلے کو ایکسپٹ کروں, اس پارٹی کے فیصلے کے لیے میں جدوجہد کروں, اس کے لیے میں آواز اٹھاؤں. تو اس لیے اس طرح ہے کہ ہم نے کسی صوبائی حکومت نے فیصلہ نہیں کیا تھا, پارٹی نے فیصلہ کیا تھا اور ہم پارٹی کی اس فیصلے کی پابند تھے. نمبر 1. نمبر 2, ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ایک جو سب سے پاکستان کا سب سے طاقتور ترین شخص جس کے اوپر الزام آیا, الزام نہیں آیا بلکہ یہ پاناما لیکس ہیں جو کہ حقیقت پہ مبنی ہے, جو ایک انٹرنیشنل ویل ریپورٹڈ آرگنائزیشن ہے, اس نے انکشاف کیا کہ ہوا. یہ اپنے آپ کو پیش کرے. اور ہم تو صرف یہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کہ جو ٹی او آرز آپ اس کے لیے بناتے ہیں, میاں نواز شریف کے لیے, اسی ٹی او آر پہ عمران خان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ صرف, لیکن یہ مثال بنانی چاہیے, کوئی بڑا آدمی اس حساب سے نہ بڑھ سکے. ٹھیک, آپ ساتھ رہیے گا, میں نے ہاشمی صاحب کی طرف جانا ہے, لیکن اسد کیس صاحب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بھی ایک پرسیپشن غلط ہے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ اس ہوا کہ کسی کا ٹرائل ہو رہا ہے. اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب 10 سال کرپشن کے الزامات میں جیلوں میں رہے ہیں, اور میاں نواز شریف جو ہے وہ کرپشن کے الزامات میں نہیں لیکن دوسرے الزامات میں وہ بھی جیل میں رہے ہیں. تو اس سے پہلے بھی اس قسم کے یہاں پہ روایات ہیں, یہاں پہ روایات اس قسم کی ہیں. یہ پہلی مرتبہ اس طرح نہیں ہوا کہ کسی بڑے آدمی کا ٹرائل ہو رہا ہے. ہاشمی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج عمران خان صاحب نے ایک بہت اچھا جسچر ہے ان کا کہ انہوں نے اگلے لاہے عمل کا اعلان نہیں کیا اور انہوں نے کورٹس پر اعتماد کیا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سر کہ اسی اعتماد کے ساتھ یہ معاملات چلتے رہیں گے اور اب کوئی اور ٹرمائل پاکستان میں پیدا نہیں ہوگا؟ دیکھیں, ہماری جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں, ہمارے جو اسد کیسر ہیں, میرے بہت ہی شروع سے ہم ایک ہی سوچ رکھنے والے ہیں, آپ کے کالم پڑھنے والے ہیں. تو یہ جو اس وقت ڈپٹی سپیکر ہے اس کی حیثیت تو ایم این اے ہو جاتی ہے, جو سپیکر ہے وہ سپیکر رہتا ہے. بدقسمتی یہ دیکھیں کہ جو نیشنل اسمبلی کا سپیکر ہے وہ بھی سیاست میں حصہ لے رہا ہے. پہلے ہمارے ملک میں سپیکر اپنی پارٹی سے استعفیٰ دیتے تھے, سپیکر بنے رہتے تھے, جب ختم ہوتا تھا تو پھر واپس آ کے سپیکر بن جاتے تھے. اسی طریقے سے وہ ہمارے اسد کیسر صاحب کو بھی یہ سپیکر کی بجائے یہ پارٹی کے کارکن بنے ہوئے ہیں. ان تمام حضرات کو رحیلہ یہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا تو رائٹ بنتا ہے کہ آپ ایز ایم این اے بات کریں جو ڈپٹی سپیکر ہوتے ہیں. سپیکروں کا کبھی یہ حق تسلیم نہ برطانیہ میں, جس کی مثالیں عمران خان صاحب دیتے ہیں, نہ کسی اور ملک میں سپیکروں کا یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ جلوسوں میں بھی جائیں, وہ اور باتیں بھی کریں. یہ گور ایوب خان پہلے سپیکر تھے جنہوں نے اپنی پارٹی سے استعفیٰ نہیں دیا تھا. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ عزت اور وقار جو سپیکر کے لیے ہوتا ہے, جب وہ کنٹروورشل بنا رہا ہے, خواہ وہ نیشنل اسمبلی کا سپیکر ہو یا میرے دوست بھائی اسد کیسر ہوں, بات یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ڈیٹیریشن آتی جا رہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب نے یہ ٹھیک کہا ہے, آئندہ کا لایا عمل وہ انہوں نے دینا بھی نہیں تھا, دیں گی بھی نہیں, اور یہ بات ہم سب کو ماننا پڑے گا, تینوں چاروں پر کے تمام پارٹیز کو, جماعت اسلامی کو بھی, سب کو, کہ سپریم کورٹ کو فیصلہ اب کرنے دیں. ایک دفعہ یہ بات تو ختم ہو جائے, سپریم کورٹ کو سپریم سمجھنا پڑے گا. ہاشمی صاحب میں آپ کا بہت تینوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. وقت ختم ہو گیا, آپ نے گفتگو سنی. میرا خیال یہ ہے کہ اس سارے سلسلے میں صرف لاک ڈاؤن ایک واحد لفظ تھا جس کی وجہ سے سارا فساد پھیلا. اگر یہ لاک ڈاؤن کا لفظ نہ ہوتا تو معاملات آگے چلتے رہتے اور آج عمران خان صاحب کو بیک فٹ پہ نہ جانا پڑتا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.